अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फिक्र। इस वक्त नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के जो हालात हैं, लगता ऐसे है जैसे इनको एक और जस्टिस कयूम जैसे जज की तलाश है, जो फैसले नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब की मर्जी के करें, या रफ़ीक तारड़ साहब जैसा कोई जज मिल जाए जो ब्रीफ केस लेकर इधर से उधर फिरता रहे। लेकिन सोचने की बात है, क्या मरियम बीबी के पास चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोई ऑडियो और वीडियो भी नहीं है? इसका मतलब है कि मौजूदा चीफ जस्टिस किरदार के गाजी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बयान दिया है कि नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक पाकिस्तान नहीं तशरीफ़ लाएंगे जब तक जस्टिस उमर अता बंदयाल रिटायर नहीं हो जाते। सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ साहब बंदयाल साहब से डरते हैं, खौफज़दा हैं? क्या खौफ है? चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या ख़तरात हैं शरीफ फैमिली को मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। जी अहमद। जी राना साहब, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने आज स्टेटमेंट दी और उन्होंने इस बात का इशारा दिया कि मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ सकते हैं जब उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे। अब कहने का मकसद ये है कि कुछ लोगों का ख्याल है कि उमर अता बंदयाल साहब का टिल्ट पीटीआई की तरफ है। जो कुछ ऑडियो टेप्स वगैरह आई हैं, कुछ उनकी फैमिली के बारे में बातें की जाती हैं। पहली बात तो यह है कि उनके जो दामाद हैं वो नून लीग में हैं। परवेज मलिक साहब जो लाहौर में होते थे और शाइस्ता मलिक साहबा जो उनकी ज़ौजा हैं, दोनों एमएनए हैं। और उनकी एक और बहन जो हैं वो भी बड़ी सीनियर एमएनए रही हैं, बड़ी डिसेंट खातून थी। हम यहाँ पे बड़ा उनसे मिलते रहते थे, बहुत अच्छी बड़ी कह लें कि सोबर किस्म की खातून थी। और फिर उनके एक भाई जो हैं वो जज भी रहे हैं। तो ये बड़ी फैमिली है, लाहौर की नून फैमिली। और नून लीग वालों ने जब फंस गए थे तो नून लीग वालों ने उस वक्त भी परवेज मलिक साहब को कहा था आप छोड़ जाएं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं नून लीग के साथ ही रहूँगा। उनके बेटे दामाद हैं चीफ जस्टिस साहब के, ताल्लुकात रिश्तेदारियां तो चीफ जस्टिस साहब की भी हैं। अब ये फर्ज कर लेना या ये तोहमत लगा देना कि चीफ जस्टिस साहब की किसी से रिश्तेदारी है, किसी से नहीं है, या पीटीआई की तरफ टिल्ट है। आज चीफ जस्टिस साहब की स्टेटमेंट भी है कि किसी भी जज का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है पब्लिक इंटरेस्ट केसेस में। पब्लिक इंटरेस्ट केसेस ही हैं जो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से होते हैं, इनको पब्लिक इंटरेस्ट केसेस ही मामूली कहा जाता है। इनकी बुनियाद यही होती है कि अवाम का ताल्लुक, अवाम के राइट्स का ताल्लुक इससे जुड़ा हुआ है, इसी बुनियाद पर एप्लीकेशन फाइल होती है। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज शरीफ साहब जो है, उमर अता बंदयाल साहब के ख्वाजा आसिफ साहब ने ये स्टेटमेंट दे के एक किस्म का कह लें कि उनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया है कि उनका टिल्ट पीटीआई की तरफ है। नवाज शरीफ साहब की तरफ से के ऊपर जो केसेस हैं वो कोर्ट में हैं, चीफ जस्टिस ने नहीं बनाए। चीफ जस्टिस ने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ भी अभी तक कोई फैसला नहीं दिया। वो सिर्फ इलेक्शन करवाना चाहते थे, जो हुकूमत ने नहीं करवाने दिया। अब हुकूमत बार बार कोई ना कोई ऐसा अटैक करके चीफ जस्टिस को मलाइन करने की कोशिश करती है। अब अगर उन्हें डर है कि वो नवाज शरीफ साहब अपील करेंगे या एप्लीकेशन देंगे तो उसके खिलाफ अपनी कह लें रिव्यू पिटिशन में जाएंगे, तो उसके खिलाफ चीफ जस्टिस फैसला ना दे दें, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। और ये प्रीएम्प्ट करना इस चीज़ को, यानी पहले से कह देना और फिर ताकि ये बात ना हो कि चीफ जस्टिस जो है वो नवाज शरीफ के आने में रुकावट है, तो ये भी कोई मुनासिब बात नहीं है। मेरा ख्याल नून लीग इस बात को पक्का कर रही है कि जब वो अपील करें तो चीफ जस्टिस उसके खिलाफ एक्शन न लें। तो ये बहुत ज़्यादा सियासी जो है ना, हुकूमत गंदी सियासत चल रही है बात बता सकते। जी राना साहब। आज जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात की और ख़बरें ये हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग में ये फैसला हो गया है कि असम्बलियाँ 8 अगस्त को तहलील कर दें, बजाय इसके कि असम्बलियाँ 12 अगस्त को तहलील हों, ताकि उनको स्पेस मिल जाए, उनको टाइम मिल जाए, टाइम बाय करना चाहते हैं।
مریم اورنگزیب تو کچھ اور کہہ رہی ہیں. بہرحال چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اسلام آباد میں ان کے پاس کیا خبریں ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، آج دن میں یہ خبر آئی دوپہر کے وقت کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں اتحاد ہو گیا ہے، اتفاق ہو گیا ہے کہ 8 تاریخ کو اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں گی. 8 تاریخ کو یہ اسمبلی بھیج دی جائے گی صدر صاحب کے پاس. صدر صاحب اگر 9 تک یہ اس پہ سائن نہیں کرتے تو 10 تک خود بخود اسمبلی تحلیل ہو جائے گی. 48 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں، اور 12 کو اسمبلی کی مدت ختم ہونی ہے. تو آخری 2 دن کے مزے چھوڑ دیں گے حکومت والے. اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ الیکشن جو ہے 60 دن میں ہونے ہوتے ہیں اگر اسمبلی خود بخود تحلیل ہو، اور اگر حکومت پہلے سے تحلیل کر دے، خواہ 1 دن پہلے ہی کر دے، 2 دن پہلے ہی کر دے جیسا کہ اب یہ کر رہے ہیں، تو وہ پھر جو الیکشن ہے وہ 90 دن کے اندر ہونے ہوتے ہیں. تو پھر ان کو 90 دن کے اندر الیکشن کا چانس مل جائے گا. تو الیکشن 8، 9، 10 اگست کو اگر ختم ہوتی ہے اسمبلی، 10 اگست تک، ستمبر اکتوبر تک کروانے ہوتے اگر 12 کو ہوتی، 12 اکتوبر تک. تو اب یہ 10 اکتوبر کو اگر ختم ہوتی ہے، 9 کو ختم ہوتی ہے، تو ستمبر، اکتوبر، نومبر، تو نومبر 9-10 نومبر تک کا ٹائم مل جائے گا. تو 8 نومبر تک کا الیکشن کا ٹائم جو ہے وہ پھر آگے چلا جائے گا. 8 نومبر تک معاشی صاحب بھی آ جائیں گے اور 1 مہینے میں وہ اچھا خاصا امپیکٹ ڈال لیں گے اپنے ووٹرز کے اوپر، ہمت بندھا لیں گے. میرا خیال اس وقت تک ٹکٹیں الوکیٹ ہو چکی ہوں گی. اگر خان صاحب نے اریسٹ ہونا ہے تو وہ بھی اریسٹ ہو چکے ہوں گے، نہیں اریسٹ ہونا تو وہ بھی شور اپنا مچا رہے ہوں گے، دھوم دھڑکا الیکشن سیاست کر رہے ہوں گے. اور اگر دونوں ایک ٹائم پہ آ کے الیکشن کی سیاست شروع کرتے ہیں، جلد سے جلد شروع کرتے ہیں، تو پھر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا امپیکٹ آئے گا. الٹیمیٹ تو الیکشن گزرنے کے بعد اگلے دن دوپہر تک جب سیٹیں کمپائل ہو جاتی ہیں، واضح رزلٹ بن چکے ہوتے ہیں. نارملی صبح تک بھی پتہ چل جاتا ہے، لیکن اگلے دن دوپہر تک واضح ہو جاتا ہے کہ کس پارٹی نے کتنی سیٹیں لی ہیں. اس کے بعد بھی اگر کچھ رہ گیا تو پھر وہ پارٹی کی آپس میں ایڈجسٹمنٹ ہوگی، کس پارٹی کو کتنی سیٹیں ملی اور کس پارٹی نے کتنی دوڑ لگائی. اچھا، پھر یہ بھی بڑا میٹر کرتا ہے کہ صوبائی میں کتنی سیٹیں لیں اور قومی میں کس نے کتنی سیٹیں لیں. تو یہ بھی میٹر کرے گا. صوبوں کی بھی سیاست بڑی اس میں میٹر کرے گی اور پھر وفاق کی بھی میٹر کرے گی. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ اکتوبر نومبر، رانا صاحب اب اکتوبر نومبر کے جو 2 مہینے ہیں وہ ملکی سیاست اور ملکی تاریخ کے لیے اہم ترین مہینے ہوں گے پاکستان کی فیوچر کے حوالے سے. اللہ کرے پاکستان کا مستقبل اچھا اور روشن ہو، اور جو بھی سیاستدان آئے وہ اپنی ذاتی اغراض کو سائڈ پہ رکھ کے، خواہ نواز شریف صاحب آئیں، خواہ بلاول بھٹو صاحب آئیں، خواہ عمران خان صاحب آئیں، یا کوئی بھی اور آ جائے، ملک کے لیے اچھا اور ملک کے لیے بہتر کرے، اور یہی جمہوری نظام جو ہے اس کو اچھے طریقے سے آگے لے کے چلے. جی رانا صاحب. آج وفاقی وزیر قانون اعظم رفیق تارڑ صاحب کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ آنے والے الیکشن میں جو بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ آئے ووٹنگ نہیں کر سکیں گے. آئے ووٹنگ یہ ہے کہ اگر میں آلریڈی رجسٹرڈ ہوں اپنے حلقے میں، اور میں اگر امریکہ میں، برطانیہ میں، یورپ میں یا کینیڈا میں رہتا ہوں، تو میں اپنی قریبی کونسلیٹ میں جا کر انٹرنیٹ ووٹنگ کر سکتا ہوں. اس انٹرنیٹ ووٹنگ کو وہ لوگ آئے ووٹنگ کہتے ہیں. بیسیکلی لگ یہ رہا ہے کہ نون لیگ خوف زدہ ہے کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی تعداد بیرون ملک زیادہ ہے. میرا خیال ہے کہ ان کی یہ سوچ بھی غلط ہے، اور ان کی یہ اپروچ کہ آپ ایک پاکستانی شہری کو اس کے ووٹ کے حق سے محروم کریں، یہ بھی ایک زیادتی ہوگی. چلتے ہیں احمد کے پاس اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں. جی احمد. جی رانا صاحب، آپ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. وہ اچھی خبر یہ نہیں ہے کہ آئی ووٹنگ کی اجازت دی جانی تھی. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ دور دراز کے علاقوں سے بیٹھ کے اپنی آئیڈینٹیفیکیشن کروا کے اپنے ووٹ ڈال سکتے تھے، وہ اب اجازت نہیں ہوگی. وہ جو ایمبیسیوں میں آ کے ووٹ ڈالنا جو آلموسٹ ناممکن ہوتا ہے، وہ کرنا پڑے گا کہ آپ لوگ جائیں 1000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے، 4,000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے پھر ووٹ ڈال کے آئیں. تو یہی ہوگا اگر ہونا ہوا. آئی ووٹنگ کی اجازت نہیں ہوگی، پائلٹ پروجیکٹ کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج تارڑ صاحب نے جو اعظم رفیق تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے یہ واضح کر دیا. افسوسناک بات ہے، جب آپ ریمیٹنس لینے کی باری آتی ہے، جب آپ ریزرو کم پڑتے ہیں، پھر آپ منتیں ترلے شروع کر دیتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کی. سینکڑوں کے حساب سے اوورسیز پاکستانی باہر جا رہے ہوتے ہیں مزدوری کرنے بھی،
اور ملک کے لیے زر مبادلہ بھی بھیج رہے ہوتے ہیں. جب ان کو ووٹ ڈالنے کا، ملک کی قسمت میں حصہ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے بجائے اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو شک ہے کہ یہ ووٹ ان کی مخالف پارٹی کو زیادہ مل جائے گا. تو افسوسناک بات ہے بہرحال. لیکن یہ بہرحال آج حکومت کا فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے. پچھلی دفعہ بھی یہ الاؤ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی ووٹ کو بہت زیادہ پچھلی دفعہ پڑے نہیں تھے. اب اگر آئی ووٹنگ سے فرق پڑ جاتا ہے، لوگ انٹرنیٹ پہ آ کے ووٹ ڈال دیں تو وہ بڑا پھر میٹر کرے گا، اچھی بات ہوگی. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ آ کے انٹرم گورنمنٹ اس فیصلے کو چینج کر پاتی ہے نہیں کر پاتی، الیکشن کمیشن چینج کرتا ہے نہیں کرتا. اگر تو وہی پیٹرن چل رہا ہے، نون لیگ کے حمایتی لوگ ہی رہیں گے، پی ڈی ایم کے حمایتی لوگ ہی رہیں گے انٹرم گورنمنٹ میں بھی، تو پھر تو وہ بھی الاؤ نہیں کریں گے، نظر تو یہی آ رہا ہے. لیکن اگر اس کے باوجود بھی رزلٹ ہم ہر پوری کوشش کرنے کے باوجود بھی اگر پی ڈی ایم پی ٹی آئی کو نہ لٹا سکی، نہ ہرا سکی، نہ شکست فاش دے سکی، تو پھر کیا ہوگا؟ تو بہرحال دیکھیں گے پھر کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ حکومت نے ہر دور لگا لیا ہے، سپریم کورٹ کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، ہر اس ادارے کو رگڑا لگا کے رکھ دیا ہے جس میں تھوڑا سا بھی ان کے مخالف جانے کی کوشش کی ہے. خواہ وہ ادارہ اچھا ہے، خواہ برا ہے، خواہ بندہ اچھا ہے، خواہ برا ہے، پورا زور لگا لیا ہے. یعنی کہ ٹل کا زور لگا لیا انہوں نے کسی طریقے سے کہ ان کی حکومت رہے، ان کی حکومت رہے. لیکن اور میڈیا کے بھی بہت سارے لوگوں کو خریدا گیا معذرت کے ساتھ. بہت سارے لوگ، مجھے بھی پتا ہے، میرے کولیگ ایسے ہیں جو اپنا ایمان شمان سب کچھ سائڈ پہ رکھ کے نوکریاں بچانے کے چکر میں مالکان کو اتنا پیسہ لگایا گیا. اب کیا کہا میں اس پہ زیادہ کیا بولوں، لیکن سب نظر آ رہا ہے کہ جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے، جس طریقے سے گورنمنٹ نے نیگیٹو رول پلے کیا ہے وہ سب کے سامنے ہے. یہ بھی اگینسٹ گورنمنٹ کے اگینسٹ ہی جائے گا. مجھے نہیں لگتا اس کا حکومت کو فائدہ ہو، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جو ملک کے لیے اچھا ہو، ہماری وہی دعا ہے کہ ملک کے لیے اچھا ہونا چاہیے. جی رانا صاحب. خواتین و حضرات، جہاں یہ خبریں گرم ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں 8 اگست کو اسمبلیاں تحلیل کرنے پر اتفاق ہو گیا ہے، وہاں مریم اورنگزیب صاحبہ کا ایک بیان بھی آ گیا کہ ایسی کوئی بات نہیں. حکومت چاہتی ہے کہ ایک بے یقینی کی فضا قائم رہے. لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ قومی اسمبلی 12 اگست کی رات کو 12 بجے اپنی مدت کمپلیٹ کرے گی اور ختم ہو جائے گی. آئین کے آرٹیکل 224 کے مطابق جب آئینی مدت ختم ہوگی تو 60 روز کے اندر الیکشن ہوں گے، اور اگر کسی وجہ سے اسمبلیاں اپنے ٹائم سے پہلے تحلیل ہو جاتی ہیں تو پھر 90 ڈیز میں الیکشن ہوں گے. وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف مشاورت کے ساتھ نگران سیٹ اپ کو تشکیل دیں گے. اگر کسی وجہ سے ان کے درمیان اتفاق نہیں ہو سکتا تو پھر اسی آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت یہ اختیار اسپیکر نیشنل اسمبلی کے پاس چلا جاتا ہے، اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی بنائیں گے، اور جن کا کام ہے کہ 3 روز کے اندر وہ اتفاق رائے کریں. لیکن فرض یہ کریں کہ اگر ان میں بھی اتفاق رائے نہیں ہوتا تو پھر یہی کمیٹی کچھ نام تجویز کرے گی الیکشن کمیشن کو، اور الیکشن کمیشن پھر 48 آورز کے اندر نگران وزیر اعظم کو سلیکٹ کر لیں گے. اب نگران وزیر اعظم کو انتظامی، جوڈیشل، اقتصادی، معاشی یا سیاسی بیک گراؤنڈ میں سے کسی شعبے سے ہوگا، یہ تو وقت بتائے گا. میں تو کہوں گا وہ کسی بھی بیک گراؤنڈ سے ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس اس کو چور نہیں ہونا چاہیے. وہ دہاڑی لگانے کے لیے وزیر اعظم نہ بنے، وہ کسی ایک سیاسی جماعت یا سیاسی دھڑے کا وفادار نہ ہو، وہ ملک کا وفادار ہو، وہ خدا کا خوف اور عوام کا درد اپنے دل میں رکھتا ہو. آپ بھی یہی دعا کریں کہ کوئی ایسا ہی شخص آ جائے. مجھے امید ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا شخص تو موجود ہوگا. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.